दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सरगर्मियां यूं लगता है कि और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रही हैं। पीडीएम के सब मेंबरान पढ़े लिखे, अनपढ़ और ख़ास तौर पर पढ़-पुख्त जो दिन रात जमहूरियत, आइन और कानून का राग अलापते रहते हैं, अपनी फैशिज्म बेधड़क बढ़ाते चले जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर। वज़ीर आज़म बनने की हसरत पूरी होने पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इंतकामी हुकूमत करने नहीं आए। ठीक ही तो कहा था। डिक्टेटरशिप में इंतकाम लेने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को कम्युनिस्ट इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के मंसूबे से तो ये लोग आए थे। फैशिज्म को रोजाना की बिना पर लाज़िम मलजूम कर दिया है। जो कोई सच बोलेगा, आवाज उठाएगा, उस पर 12 झूठे मुकदमे करके जेल में ले जाकर अजियत देंगे। गरीब तो भूख से पहले ही अजियत में है, अब दरमियाने तबके की भी बारी आ रही है। फैशिज्म की तारीफ क्या है? यही ना कि एक ऐसा सियासी सिस्टम जिसे एक डिक्टेटर चलाता है। शहबाज ना सही, राना ही सही, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक के मुंह को सुना है, खून लगा हुआ है, और दूसरे के मुंह को पैसा, वो किसी भी शक्ल में हो। गंदगी में गिरा पड़ा होगा तब भी हकम पेल करके उठा लेंगे। शहबाज वजीर साहब की शेरवानी यूं लगता है शराब में डुबोकर सिलवाई गई थी ताकि सुकड़ न जाए। शेरवानी खुद भी अभी तक नशे में है, जो शायद कभी भी न उतरे। एक तरफ मिसाक की दावत से शादा दिली दिखाने की कोशिश की और दूसरी तरफ सदर ममलिकत को आज़ादी के दिन मदऊ किए बगैर खुद परचम कुशाई की और अपनी नस्ली तंग दिली का मुजाहरा किया। लेकिन क्या मजाल बिकाऊ सहाफ़ी और बिकाऊ मीडिया इस बात पर पैनल बिठाकर बहस मुबाहिसा करें। शहबाज गिल को मिसाल बनाने का सोच रखा है। अतात और हिस्टेरिया भाग कर इस्लामाबाद दबक कर बैठ गया है। राना साहब को देखते हैं कितने जाहो जलाल से पंजाब में कदम रखते हैं, हम भी तो हौसला देखें डराने वालों का। शहबाज गिल पर मुकदमा बिल्कुल वही है जैसा फवाद चौधरी ने कहा। जरा अदालत खुद नोटिस ले कि ये क्या हो रहा है। अगर शहबाज गिल ने जुर्म किया है, उसका जुर्म क्या मरियम और उसके पापा से ज्यादा है? पापा तो नाम ले लेकर बदनामी करते हैं, अपने ही मुल्क के आर्मी को बदनाम करते हैं जिससे भारत रोजाना मेला लूटता है। नवाज शरीफ गद्दार क्यों नहीं है? मरियम अपने किराए के अवाम की नाराबाजी से लुत्फानंदोजी करती नजर आती है। ये जो दहशत गर्दी है, इस नारे से मतलब नहीं निकलता कि वो अवाम को अपने मुल्क की फौज के खिलाफ उकसा रही है? यही इल्जाम है ना शहबाज गिल पर। लेकिन क्या कहने हैं, मरियम को बगैर हुकूमती वजीर होने के भी हुकूमती प्रोटोकॉल मिला हुआ है। इन सब ने लगता है कि एक दूसरे को अपनी अनायतों से कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। इसके अलावा और तो कोई वजह समझ नहीं आती। अगर कानूनी टेक्निकलिटी है कि किसी ने इन पर उस वक्त मुकदमा नहीं किया जब इन लोगों ने ऐसी बातें की, तो शायद पीटीआई को इन सब पर मुकदमे दर्ज करने चाहिए, क्योंकि सबूत तो वीडियोस में मौजूद हैं। और इन सब के साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा इस वक्त शहबाज गिल के साथ हो रहा है। आखिर मरियम के चचा का शौक पूरा हो रहा है, अब मरियम का शौक भी पूरा होना चाहिए। उसे बेनजीर या झांसी की रानी बनने का शौक है तो कुछ कैदे बामशक्क़त उसके हिस्से में भी आनी चाहिए। फिर बेशक लगी रहे, मसरूफ रहे, अपनी रोमानी पॉलिसी है मज़ामत और मफाहमत वाली, ठीक है। फैशिज्म क्या है? जैसे कि पहले बताया, एक वो सियासी निज़ाम जिसे अपोजिशन नहीं चाहिए। अब उसकी तरफ सफर शुरू कर दिया है। उसका दूसरा हिस्सा अभी बाकी है, जब सारे निज़ाम को अपने हाथ में कंट्रोल करना है ताकि हुकूमत में कोई मज़ाहमत न कर सके। उसके बाद अगला स्टेप होगा, सब कारोबार उनकी मर्जी के होंगे और फिर लोग भी उनके लिए काम करेंगे, जिनको राशन के कूपन देकर खुश रखा जाएगा। ये होगा सफर कम्युनिज्म की तरफ, अगर उनका बस चले। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि पीडीएम और उनके बड़े ओहदेदारान पतझड़ के मौसम में किकबैक्स के ना मिलने पर कहीं गरीब ना हो जाएं। कभी हुक्मरान भी भूखे रह सकते हैं, हुक्मरान तो क्या उनके खानदान क्या भूखे रह सकते हैं। वैसे भी सारी दुनिया में काफी सालों से लीडर्स फुकदान चला आ रहा है। अब अमेरिका ही देख लीजिए और पेट पर सबर शुक्र का पत्थर रखकर खामोश हो जाए। इस वक्त जो अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि उनके इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उस पर कुछ दोगली पॉडकास्ट में बात करेंगे। फिलहाल ये जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ अगर आप जरा नजर डालें, पता चला है कि शहबाज गिल पर जब इस वक्त सख्ती की जा रही है, उससे अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे हैं। और एक सवाल जो था कि इमरान खान क्या खाते हैं, तो वो एक किसी गालबन जिया निगार ने कहा कि वो इमरान खान की इस उम्र में एनर्जी जो है उससे काफी परेशान है। बड़ी अजीब सी बात है ना, इमरान खान की जिंदगी और इनकी जिंदगियों में
بے تحاشا فرق ہے. یہ کوئی معمولی انسان بھی سمجھ سکتا ہے. ایک کھلاڑی کی زندگی، اس کا روٹین، اس کی ورزش، اس کا کھانا پینا، جو خاص طور پہ ویسٹ میں رہ چکا ہو. وہاں پہ ہمارے جو بیچارے کھلاڑی ہیں، ہو سکتا ان کو اس قسم کی غذا نہ ملتی ہو جوانی میں، سمجھ لیجیے، کیونکہ باقاعدہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کھیل کے وقت. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے اندر کا جوش اور ولولہ اور کنوکشن ہوتی ہے ایک کسی بڑے مقصد کے لیے، وہ آپ کو انرجی دیتی ہے. آپ اپنی زندگی میں خود تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ نے کوئی ارادہ کر لیا ہے کسی کام کا اور آپ اسی پر فوکس کر رہے ہیں، دن رات اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ میں اگر مڑ کے دیکھیں کہ یہ میں نے سب کچھ کیسے کر لیا. ایک آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو طاقت دیتا رہتا ہے. اب ان سب کی طرف دیکھیں. آپ کو فکر ہے کہ عمران خان کیا خاص چیز کھاتے ہوں گے یا نہیں کھاتے ہوں گے، جو بھی ان کے ارادے ہیں ان کے لیے خطرناک، شاید اس حساب سے بھی پوچھیں گے. لیکن یہ سب لوگ اپنی طرف دیکھیں تو یہ سب جو جیریاٹرکس ہیں، سیاستدان جو اپنے آپ کو UK کی جمہوریت سے ملاتے ہیں، ان کو اس جمہوریت کی ابھی دھول نے بھی نہیں چھوا. ان کو ریٹائر نہیں ہو جانا چاہیے. حسن اقبال نے اس تکبر اور رعونت کا مظاہرہ کیا اور اس غریب خاندان کو اپنے گھر آ کر معافی مانگنے پر مجبور کیا. اگر یہ حضرت UK میں ہوتے تو صبر کے گھونٹ پی کر ایک لفظ نہ بولتے کہ اپنی ہی بے عزتی ہوگی، صرف اس لیے کہ اس جمہوریت کے ممبران اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے. اول تو ان میں اتنی سیلف ریسپیکٹ ہے کہ چوری یا کرپشن کا الزام لگے تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے تاکہ بچی کچھی عزت جو ہے وہ سنبھل جائے، وہیں سب معاملہ رک جائے. ادھر ماشاءاللہ شریف نواز ہیں، پاکستان عزت سے واپس آنا چاہتے ہیں. انسانی سمجھ سے باہر ہے کہ کون سی عزت. جس شخص کے گھر کے باہر روزانہ 10-20 لوگ معمول کے مطابق چلتے ہوئے، گزرتے ہوئے یا کھڑے ہو کر چور چور کہتے ہوں، کسی ڈپارٹمنٹ سٹور میں جائیں تب بھی یہی نعرے لگیں، کسی باہر کی سڑک پر رڑتے نظر آئیں تب بھی یہی نعرے لگیں، تاکہ عمرہ کرنے جائیں تو بھی یہی نعرے سننے کو ملے. ملک سے جھوٹ بول کر پھر بھاگے ہوں، پھر ڈٹائی سے ایک دن بھی کھاوے کے لیے بھی اسپتال نہ گئے ہوں. کہاں تک لسٹ گنواؤں. وہ شخص عزت سے واپس آنا چاہتا ہے. یعنی پاکستان نے اس کو باہر پانی پت کی لڑائی لڑنے کے لیے اکیلے کو بھیجا تھا، اب وہ فاتح بننے کے لیے واپس. حد ہوتی ہے. یہ شخص 1990 کی دہائی میں اٹکا ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ اب تو اعتزاز احسن نے بھی حیرانگی ظاہر کرتی ہے کہ کیا جادو ہے اس انسان کے پاس. یہ 4 دفعہ وزیر اعظم بن گیا. تم نے اعتزاز احسن صاحب نے چوتھا سال کہاں سے ڈھونڈ نکالا. خیر، اس کے علاوہ یہ بھی کہا وزیر اعظم بنا پیسہ چلا کر اور تعلقات، ایسا ہی کہا تھا انہوں نے. اصل میں تو شریف سینئر اپنے حساب میں غلط بھی نہیں ہے. 1990 کی دہائی کے بارے میں اس کا اٹکنا جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. اس دہائی میں اب تک قیمے کے نان اور ایک پلیٹ بریانی پر اس نے 5 سال کے لیے ووٹ خریدا. ووٹ دینے والے نے اس ڈیل کے ڈیلر سے یہ بھی کبھی نہیں پوچھا کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، کھانا میں دن میں 3 دفعہ کھاتا ہوں، اگر مل جائے تو پورے 5 سال میں اس ایک بریانی کی پلیٹ پر کیسے زندہ رہوں گا. ویپاریوں نے خوش ہو کر کہا آتا ہے تو کھاتا بھی ہے. میرے خیال میں سڑکوں اور پلوں کی بات کرتے ہیں، جتنا کھلایا اس سے زیادہ کک بیکس میں کما لیا، اور کھلایا بھی کون سا اپنی جیب سے. اب تک کسی کو نہیں پتا کہ پارٹی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. اگر کچھ مہربان پیسے دے دیتے ہیں، ان میں سے کچھ مہربان تو نان پاکستانی بھی ہوں گے، اور سننے کے مطابق اگر سعودی عربیہ نے ان کو پیسے دیے تو پھر وہ بھی تو فورن فنڈنگ ہے نا. FIA سے حساب کتاب کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ 1985 یا 88 یا یہ جب بھی لانگا ٹیر سیاست میں آیا وہاں کا حساب ہے. عمران خان سے ہی کیوں حساب مانگتے ہیں؟ یہاں بات ہو رہی ہے فیشزم کی، جو اب انتہا کو پہنچ رہی ہے. ARY کو بند کر دیا. صابر شاکر بیچارے ابھی بھی باہر ہیں. ارشد شریف بیچارے ان کو جانا پڑا، اور عمران ریاض خان کا شو بند کروا دیا. اور آگے ارادہ ہے جتنے بھی ویلاگز ہیں YouTube یا جو کچھ سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے اس کو بند کریں. ایسے ہتھ کنڈے دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ بس سارے لوگوں کا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیتے، بس خود ہی چند خاندان اکیلے بنجر زمین پر راج کرتے رہیں. Anyway, یوم آزادی کے جشن کو ہم نے ARY پر دیکھنے کی کوشش کی، جو YouTube کا چینل ہے. آگے دیکھا شریف جونیئر کا چہرہ تقریر کرتے ہوئے، لگ رہا تھا رو رہے ہیں. تقریر کم اور رونا زیادہ لگ رہا تھا. کیا اعلیٰ نصیب پائے ہیں. اتنے سالوں کی خواہش بھی ہوئی تو کیسے ہوئی. خیر، 1-1.5 منٹ کافی تھا. محرم تو ختم ہو گیا، اب ان کے مرثیے کون سنے. فرما رہے تھے کہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا سب سے بڑا کام ہے. ان کا مطلب فزیکلی سر پر ہاتھ رکھنے تھا، جو کہ لوگوں کو نظر بھی آئے اور فوٹو کے لیے بھی بہترین ہو. کا مطلب صحیح طریقے سے سر پر ہاتھ رکھنے سے بالکل نہیں تھا، ورنہ تو اب تک 10-12 بچے انہوں نے
اڈاپٹ کر لیے ہو. آخر تو وہ ہیومینیٹیرین ہے نا بیچارے. ہمارے ذہنوں میں پچھلے سال کے یوم آزادی کی تصویر ابھی بھی ایسے ہی تازہ ہے. وزیر اعظم عمران خان جب گراؤنڈ میں پہنچے، سب مہمان اور فوج کی فیملیز نے اونچے سے چیئر کیا اور تالیوں کا شور اٹھا. ہمارے دل اس ہم آہنگی کا سما جوش دیکھ کر فخر سے لبریز ہو گئے. اس سال یہ سیریمنی دیکھی نہیں، لیکن اتنا یقین ہے شہباز صاحب کو وہ رقم نہیں ملا ہوگا. کچھ ہیڈ لائن نظر آئیں کہ امپورٹڈ حکومت نے یوم آزادی پر جو جشن کیا ہے اس کو کچھ لوگوں نے مجرا کہا ہے. مریم نے سمجھا ہوگا کہ جنید کی شادی ابھی چل رہی ہے، لہذا اس نے چچا کو اپنی پسند بتائی ہوگی. باجرے دا سٹا لگتا ہے مریم کا اور دفتر مریم کا پسندیدہ گانا ہے، ان کو ان کے شروع کے دن یاد کرواتا ہے. ہاں ہے وہ بکاؤ میڈیا اور مولانا جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں عورت پر تنقید کرتے تھے. جشن آزادی پر اس قسم کی تقریب پر ان کو اعتراض کیا نہیں ہوا. جہاں تک بات رہے گی جلسوں کی، اب تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے سیکھ کر ویسے ہی کاپی کرنا شروع کر دی ہے، لیکن وہ جوش جذبہ پھر بھی ان کے جلسوں میں نظر نہیں آتا. رانا صاحب کی انتقامی گرفتاریوں سے پہلے ہم نے سمجھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام شروع کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہارون رشید نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں کہ کراچی ایئرپورٹ پر 4 بھارتی طیارے لینڈ کیے گئے. بلکہ ایک اور خبر کے مطابق ان جہازوں سے بہت سا پیسہ ملک سے باہر نکالا گیا، لیکن کسی بھی محب وطن نے اس پر زیادہ بات نہیں کی. زیادہ تو کیا، کم بات بھی نہیں کی. صرف ایک اور ہیڈ لائن نظر آئی تھی، شیخ رشید نے اس طیارے کا ذکر کیا تھا، تو سوچا کہ اسی وجہ سے یہ گرفتاریاں جان بوجھ کر شروع کی ہیں تاکہ کوئی بھی ٹی وی پر ہندوستانی طیاروں کی بات زیر بحث نہ لائے اور یہ معاملہ دبا رہے. اب جبکہ شہباز گل کی ضمانت کی جو ہیئرنگ ہے وہ لٹکتی جا رہی ہے، کیونکہ پولیس کے پاس وقت نہیں ہے نئے کاغذات جمع کروانے کا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. ثبوت ہوگا تو جمع کروائیں گے. اور اسی دوران ایک اور سرخی نظر آئی ہے، ہندوستانی طیارہ لینڈ کیا ہے کراچی. اب اس اکیلے طیارے کا جو بیان نظر آیا اور جو پچھلے 4 تھے، یہ لگتا ہے کہ یہ والا 4 کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں بات کوئی نہیں کر رہا وہ کس سلسلے میں آئے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا بیان نظر آیا کہ وہ ایک چارٹرڈ طیارہ تھا، تو اس میں کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، جو تھوڑے سے لوگ لے کر آئے تھے، اتنے سے لوگ وہ واپس لے گئے ہیں. تو اس کے بارے میں کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں نے ان سب کو الرٹ کر دیا ہے اور حفاظتاً انہوں نے پیسہ ملک سے باہر بھجوانا شروع کر دیا ہے. اب یہ ڈکٹیٹر یہی چاہتے ہیں نیا قانون بنایا جائے سینئر شریف کو پاکستان لانے کا. ان کا پاسپورٹ تو کب کا ختم ہوا ہے. حیرت کی بات ہے کہ اتنی دیر وہاں پہ اٹک سکے، اور انہوں نے اب یہ قانون بنانا ہے کہ عزت سے واپس لایا جائے، کیونکہ پاکستان کا قانون اور آئین جس کے یہ سب پاسدار ہیں ان کو اجازت دیتا ہے کہ الطاف حسین کی طرح ملک سے باہر بیٹھ کر اس غریب ملک کا نظام چلاؤ، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف تم ہی وہ شخص ہو کہ پورے انسٹیٹیوٹس کو خرید سکتے ہو، ان کو رشوت خوری پر شاباش دیتے ہو اور ہر کسی کو اپنی عنایتوں کے بوجھ تلے دبا کر حکومت کر سکتے ہو. مطلب تو جب آئے تو شیر کے نشان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، عمران خان کے مقابل انہی 9 حلقوں میں مقابلہ کرے، پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرے، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانی خزانے سے ہمیشہ کی طرح پھر اندھا دھند پیسہ لوٹائے. یہ امتحان عوام کا بھی ہوگا کہ وہ کتنے بیدار ہیں. لئی الیکشن کی طرح ٹوٹ کر ووٹ ڈالیں گے اور تمام ریکنگ کے باوجود، قیمے کے نان اور بریانی کھانے کے باوجود حقیقی آزادی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. ضمنی الیکشن کے بارے میں کو اگلی دفعہ بات کریں گے، لیکن اس کی دوران آپ کو ہم بار بار یاد دلوائیں گے کہ بہت ہو گیا. اب ان سب خاندانوں اور ملک کے غداروں کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونی چاہیے. جوان فکر اور جوان خون کو اپنے ملک کی رکھوالی سکھائیں، کو ذمہ داری دیں، خاص طور پر انصاف قانون کی بالادستی کی کوشش کریں، اس کو اپنی لونڈی بنانا بند کریں. آخر میں علامہ اقبال کا شعر جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، رے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، رے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. مسلمان کا جو اصلی مقصد ہے، جو نشانہ ہے، وہ نیلے آسمان کے بالکل اس پار ہے، اس کے بیونڈ ہے. اس کے تم کارواں ہو جس کو ستارے فالو کرتے ہیں، جس طرح راستے کو گرد فالو کرتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, حافظ.